हुकूमत हिंदुस्तान ने दावा किया है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का आइंदा हफ्ते होने वाला दौरा स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने का विजन तय करने और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी मामलात पर तबादला ख्याल करने का मौका फराहम करेगा। हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि सदर पुतिन हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दावत पर 4 से 5 दिसंबर तक हिंदुस्तान का दौरा करेंगे। बयान में मज़ीद कहा गया है कि पुतिन का ये दौरा हिंदुस्तान और रूस को अपने ताल्लुकात में होने वाली पेशरफ्त का जायज़ा लेने का मौका फराहम करेगा। दरियासना हिंदुस्तानी सेक्रेटरी दिफा राजेश कुमार का कहना है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दौरा हिंदुस्तान में दिफाई मामलात पर कोई बड़ा ऐलान मुतवक्के नहीं है और दौरे के दौरान S-400 सिस्टम पर भी कोई पेशरफ्त मुतवक्के नहीं है। ये दौरा इसलिए अहम समझा जा रहा है कि यह ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब हिंदुस्तान की रूसी तवानाई की दरामद और बिलखुसूस अमरीकी सदर की जानिब से अगस्त में भारत पर ताज़ीरी पाबंदियाँ आयद किए जाने के बाद से हिंदुस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में तनाव पैदा हुआ है। याद रहे कि सदर पुतिन 23वें सालाना रूस हिंदुस्तान समिट में शिरकत के लिए हिंदुस्तान आ रहे हैं। इस्लामी ताउन तंजीम ने दमिश्क के नवाही इलाके बैत जिन पर हालिया सेहूनी हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए इसे शाम की खुद मुख्तारी की सरीह खिलाफ वर्जी और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार दिया है। इस्लामी ताउन तंजीम OIC ने सनीचर के रोज़ एक बयान जारी किया है जिसमें दमिश्क के नवाही इलाके बैत जिन पर सेहूनी फ़ौज के हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। बयान में कहा गया है कि सेहूनी हुकूमत की जानिब से मुसलसल जारहियत शाम की खुद मुख्तारी की सरीह खिलाफ वर्जी, अदम इस्तेहकाम, बदअमनी पैदा करने और मुल्क के अमन को दरहम बरहम करने की कोशिश है। तंजीम ने इस बात पर जोर दिया है कि इस तरह के इक़दामात ख़ित्ते में सलामती और इस्तेहकाम को बरकरार रखने की कोशिशों को नुकसान पहुँचाते हैं और इस हमले के नताइज की तमाम तर जिम्मेदारी सेहूनी हुकूमत पर आयद होती है। OIC ने आलमी बरादरी से भी मुतालबा किया कि वो इन हमलों को रोकने, बैनुल-अक़वामी करारदादों पर अमल दरामद करने और शाम की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी कार्रवाई करें। OIC ने आलमी बरादरी से मज़ीद संजीदा कोशिशें अंजाम देने पर जोर दिया ताकि इस तरह की जारहियत की तकरार को रोका जा सके और इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम की हिमायत की जा सके। मकामी ज़राए के मुताबिक सेहूनी फ़ौज ने जुमे को बैत जिन के इलाके पर हमले में तोपखाने और ड्रोन का इस्तेमाल किया था जिसके नतीजे में कम से कम 13 अफराद मारे गए और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने फ़लस्तीनी कौम के साथ यकजहती के आलमी दिन की मुनासबत से एक बयान में कहा है कि फ़लस्तीनियों को अपने हक़ के खुद इरादियत और इंसाफ का हक़ हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरश ने कहा है कि फ़लस्तीनी अराज़ी पर नाजायज़ कब्ज़ा ख़त्म होना चाहिए और 2 रियासती हल पर अमल दरामद होना चाहिए। उन्होंने बयान में इस बात पर जोर दिया कि इस साल फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का दिन गज़ा की पट्टी के रिहायशियों के लिए 2 साल के रंजो मसाइब के बाद आया है। इस खित्ते में फ़लस्तीनियों ने अपने 10,000 रिश्तेदारों और अक़रबा को खो दिया है। इनमें से तकरीबन 1/3 बच्चे हैं। घरों, अस्पतालों और स्कूलों की वसी पैमाने पर तबाही के दरमियान गज़ा की पट्टी में कहत और जिस्मानी और जहनी बीमारियां फैल चुकी हैं। गुतरश ने गज़ा की पट्टी के खिलाफ जंगबंदी की मुद्दत के दौरान इसराइली जारहियत का जिक्र किए बगैर सबसे मुआहदे की पासदारी करने का मुतालबा किया। बयान में कहा गया है कि मकबूजा बैतुल मुक़द्दस समेत मगरबी किनारे पर भी सेहूनी फ़ौजों और सेहूनी आबादकारों के हमले जारी हैं और साथ ही नई बस्तियों की तामीर में तोसी भी की जा रही है। सैकड़ों इमदादी कारकुन, जिनमें से ज़्यादातर अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकार थे, अपनी जानें गंवा चुके हैं। ये दुनिया भर में किसी जंग में अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकारों की हलाकतों की सबसे ज़्यादा तादाद है। पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ने फ़लस्तीनियों की हिमायत और सेहूनी हुकूमत को तस्लीम करने की मुखालफत को इस मुल्क के अवाम का एतकाद का एक हिस्सा करार दिया है और इसराइल के साथ मुसालहत के लिए इस्लामाबाद की तरफ से पस पर्दा किसी भी मुज़ाकरात को मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान से मौसूला रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने बर्लिन में डॉयचे वेले को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान गासिब इसराइली हुकूमत के साथ मुसालहत के किसी भी अमल में शामिल नहीं है।
انہوں نے صہیونی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے کسی بھی پس پردہ مذاکرات کو مسرد کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین کی حمایت ہمارے عقائد کا حصہ ہے اور پاکستان کے پاسپورٹ پہ بھی لکھا ہے کہ ہم اسرائیل کو قبول نہیں کرتے۔ اس سوال کے جواب میں کہ آیا ان کا ملک غزہ میں بین الاقوامی امن فوج میں شامل ہوگا، پاکستانی وزیر دفاع نے کہا کہ ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ انہوں نے پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان تعلقات میں تعطل کے حوالے سے بھی کہا کہ ہم سے طالبان کو سمجھنے اور ان سے امیدیں وابستہ کرنے میں غلطی ہوئی اور گزشتہ 3 برسوں میں ان کے رویوں سے ثابت ہو گیا کہ وہ قابل اعتماد نہیں ہیں۔ ادھر پاکستانی فوج کے ترجمان نے بھی ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ افغان طالبان خطے میں سب کے لیے ایک سنگین خطرہ ہیں۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت نے اب تک 535 بار اس علاقے میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر ٹرمپ نے غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کے معاہدے پر عمل درآمد کے اپنے وعدوں کی پاسداری نہیں کی ہے۔ حزب اللہ لبنان سے وابستہ رکن پارلیمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ لبنان جنگ نہیں چاہتا مگر اسرائیل کے سامنے ہرگز تسلیم نہیں ہوگا۔ حزب اللہ کے رکن پارلیمنٹ حسن فضل اللہ نے کہا ہے کہ ہم جنگ کے خواہاں نہیں ہیں لیکن دشمن کے سامنے ہرگز تسلیم نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ جب ممالک سخت حالات سے گزرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تسلیم ہو جائیں، بلکہ داخلی اتحاد کے ذریعے ان حالات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ فضل اللہ نے مزید کہا کہ ہم روزانہ دشمن کی جارحیت کا مشاہدہ کرتے ہیں لیکن صہیونی کبھی ہمارے ارادے کو توڑ نہیں سکیں گے۔ ادھر غاصب اسرائیلی حکومت نے آج سپہر ایک بار پھر لبنان کی جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حداسہ کے علاقے میں ڈرون حملہ کیا ہے۔ جنگ بندی کے معاہدے کے مطابق صہیونی حکومت کے جوانوں کو 60 دنوں کے اندر صہیونی حکومت کے فوجیوں کو 60 دنوں کے اندر جنوبی لبنان سے انخلا کرنا تھا، لیکن بین الاقوامی قوانین کے برعکس صہیونی حکومت نے اپنے فوجیوں کو 5 اسٹریٹجک پوزیشنوں پر بدستور تعینات کر رکھا ہے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ 4 نومبر 2025 سے اب تک دہشت گردی کے خلاف 4910 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے اور ان آپریشنز کے دوران 206 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ پاکستان کے سینئر صحافیوں سے ملکی سلامتی کے امور پر گفتگو میں ڈائریکٹر جنرل ISPR نے کہا کہ رواں سال ملک بھر میں 67,023 آپریشنز کیے گئے اور رواں سال صوبہ خیبر پختونخوا میں 12,857 اور صوبہ بلوچستان میں 53,309 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے اور رواں سال آپریشنز میں کل 1,873 دہشت گرد ہلاک ہوئے، جن میں 136 افغانی تھے۔ انہوں نے واضح کیا کہ بارڈر مینجمنٹ پر سیکیورٹی اداروں کے حوالے سے گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ پاک افغان بارڈر انتہائی مشکل اور دشوار گزار راستوں پر مشتمل ہے۔ DGISPR نے زور دے کر کہا کہ پاکستان کا افغان طالبان سے مطالبہ ہے کہ وہ ایک قابل تصدیق میکانزم کے تحت معاہدہ کریں۔ اگر قابل تصدیق میکانزم تھرڈ پارٹی نے رکھنا ہے تو پاکستان کو اس پر اعتراض نہیں ہوگا۔ پاکستان کے اس موقف کی مکمل آگاہی ثالث ممالک کو بھی ہے۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں 2020 کے فساد میں گرفتار ہونے والے 6 مسلم نوجوانوں کو 5 سال کی قید و بند کے بعد عدالت نے دہلی کیس سے بری کر دیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ دہلی پولیس آتش زدگی اور لوٹ مار کے الزامات ثابت کرنے کے لیے کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کر سکی۔ اس فیصلے نے ایک بار پھر فسادات سے متعلق ہونے والی تحقیقات کی خامیوں کو بے نقاب کر دیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ الزامات کمزور اور غیر ثابت شدہ ہیں، اس لیے ان نوجوانوں کی قید غیر مناسب تھی۔ واضح ہو کہ اس فیصلے نے 2020 کے فسادات کے دوران پولیس کے کردار پر سنگین سوال کھڑے کر دیے ہیں اور عوام کا کہنا ہے کہ کیا ان گرفتاریوں کے احکامات دینے والے افراد کو بھی سزا ملے گی یا نہیں۔ جب پولیس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا تو ان نوجوانوں کو 5 برسوں تک کیوں قید میں رکھا گیا؟ کیا اس ناانصافی کا کوئی جواب ہے؟
ہندوستان کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو اس وقت تک بنگلہ دیش کے حوالے نہیں کرے گی جب تک وہاں جمہوری طریقے سے منتخب حکومت نہیں آ جاتی۔ ہندوستان کی وزارت خارجہ نے شیخ حسینہ واجد کو سزائے موت سنائے جانے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت ہند نے یہ فیصلہ دیکھا ہے اور قریبی ہمسایہ ہونے کے ناطے ہندوستان جمہوریت، امن، استحکام اور شمولیت سے متعلق بنگلہ دیشی عوام کے مفادات کے لیے پرعزم ہے۔ حکومت ہندوستان کا کہنا ہے کہ ہم بنگلہ دیش میں شفاف انتخابات کے حمایتی ہیں اور اس کے نتیجے میں جو بھی حکومت آئے گی اس کے ساتھ کام کریں گے۔ حکومت ہند کا موقف ہے کہ وہ شیخ حسینہ کو جمہوری طور پر منتخب ہونے والی نئی حکومت کے حوالے کرے گی۔ سیاسی ماہرین کے مطابق حسینہ کو سنائی جانے والی سزا ہندوستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کا نیا امتحان ہوگا۔ دونوں ممالک کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ موجود ہے۔ سری لنکا میں سمندری طوفان دتوا کی وجہ سے آنے والی بارشوں اور خطرناک سیلابی صورتحال کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد 123 تک پہنچ گئی۔ مسلسل ایک ہفتے سے جاری بارشوں نے کئی علاقوں میں بڑے پیمانے پر سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کو جنم دیا ہے۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سینٹر کے مطابق سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کے سبب ہلاکتوں کی تعداد 123 ہو گئی ہے۔ اب تک 130 افراد لاپتہ بھی ہیں۔ حکام کے مطابق تقریباً 44,000 افراد اپنے گھروں سے محروم ہو چکے ہیں، جنہیں سرکاری ویلفیئر مراکز میں منتقل کیا گیا ہے۔ ادھر انڈونیشیا، تھائی لینڈ اور ملیشیا میں شدید بارشیں اور طوفان جنوب مشرقی ایشیا میں بڑے پیمانے پر سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کا باعث بنے ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد اب 300 سے تجاوز کر گئی ہے اور ہزاروں افراد اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ ایران کے وزیر ثقافت سید رضا صالحی امیری نے چین کے ساتھ ثقافت کے شعبے میں تعاون بڑھانے اور ثقافتی سفارتکاری پر تاکید کی۔ ایران کے وزیر ثقافت سید رضا صالحی نے اپنے دورے چین کے موقع پر کہا کہ ایران اور چین کے ثقافتی اور فرہنگی تعلقات مزید گہرے ہوں گے۔ انہوں نے اس موقع پر میوزیم کے انتظام، ثقافتی میراث کے تحفظ اور سیاحوں کو راغب کرنے کے شعبے میں تعاون بڑھانے کی ترجیح کے ساتھ ثقافتی سفارتکاری پر بھی زور دیا۔ واضح رہے کہ آئندہ برس ایران اور چین کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کے 55ویں سالگرہ ہے اور 2026 کو ایران اور چین کا ثقافتی سال قرار دیتے ہوئے دونوں فریق ثقافتی تعاملات کو بڑھانے کے مقصد سے خصوصی تقریبات منعقد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر احمد محمد عبدالعاطی پاکستان کے 2 روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد میں ہیں۔ دورے کے دوران وہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار کے ساتھ باضابطہ بات چیت کریں گے۔ ڈاکٹر بدر احمد محمد عبدالعاطی کے دورے سے پاک مصر تعاون مضبوط بنانے اور دونوں برادر ملکوں کے درمیان دیرینہ شراکت داری کو مزید وسعت دینے میں مدد ملے گی۔ یہ دورہ پاکستان اور مصر کے درمیان تاریخی برادرانہ تعلقات کو اجاگر کرنے کے ساتھ 2 طرفہ تعاون کو مزید مستحکم کرے گا۔ کیمیائی جنگ کے متاثرین کی یاد کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ یہ دن کیمیائی ہتھیاروں کے خطرے کو کم کرنے اور امن و سلامتی اور کثیر جہتی کے مقاصد کے فروغ کے لیے کیمیائی ہتھیاروں کی روک تھام کی تنظیم کے عزم کے اعادے کی بھی یاد دلاتا ہے۔ کرکٹ۔ پاکستان نے رات راولپنڈی میں سری لنکا کو فائنل میں 6 وکٹوں سے شکست دے کر 100 ملکی T20 سیریز جیت لی۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سری لنکا کی پوری ٹیم 19.1 اوورز میں 114 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ جواب میں پاکستان نے 18.4 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر ہدف حاصل کر لیا۔ محمد نواز کو ان کی شاندار آل راؤنڈ کارکردگی پر میچ اور سیریز کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے 100 ملکی T20 سیریز کے فائنل میں پاکستان کی جیت پر پوری قوم کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے الگ الگ بیانات میں انہوں نے کہا کہ ملک کو پاکستانی کھلاڑیوں کی محنت، نظم و ضبط اور اعلیٰ کارکردگی پر فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ 100 ملکی ٹورنامنٹ کا پاکستان میں کامیاب اور پرامن انعقاد پوری قوم اور منتظمین کی مشترکہ کامیابی ہے۔ اور اب موسم۔
محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں شدید سرد رہے گا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں سموگ اور دھند چھا سکتی ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 5 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 10، کراچی 14، پشاور 7، کوئٹہ -2، گلگت -5، مری اور مظفر آباد 3 ڈگری سینٹی گریڈ۔ سری نگر، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں موسم شدید سرد اور خشک رہنے کی توقع ہے، جبکہ جموں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، پلوامہ اور بارہمولہ میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 9، لیہ -7، اننت ناگ اور شوپیاں میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ۔